तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को हम सबका सलाम पहुंचे। तो इंशाल्लाह हमारी आज की कुरान स्टडी सूरा नंबर 10 जिसका नाम है यूनस या जोना इंग्लिश में, उसकी शुरू करेंगे हम आयत नंबर 49 से या 49 से। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम जैसा कि पढ़ते आए हैं, पहले इंग्लिश में, फिर उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में भी इंशाल्लाह। तो वर्स 49, the subtitle is The Messenger Possesses No Power. Say, I possess no power to harm myself or benefit myself. Only what God wills takes place. Each community has a predetermined lifespan. Once their interim comes to an end, they cannot delay it by 1 hour nor advance it. तो इसका उर्दू तर्जुमा है, सबटाइटल का तर्जुमा है, रसूल के पास कोई ताकत नहीं। कहो, मैं अपने आप को ना कोई नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता हूँ और ना ही कोई फ़ायदा दे सकता हूँ। सिर्फ वही होता है जो अल्लाह चाहता है। हर कौम की एक तयशुदा मुद्दत है। जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाती है तो वो उसमें 1 घंटा भी ताख़ीर नहीं कर सकते और ना ही आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखें, अल्लाह ताला मैसेंजर को ये कह रहे हैं कि बताओ लोगों को कि ना तो मेरे पास अपने आप को कोई फ़ायदा या नुकसान पहुँचाने की ताकत है। तो ए, मकसद ये है, इसमें बड़ा पॉइंट ये है कि इंसान इंसानों को या नबियों को, रसूलों को, जो भी है, उनको बहुत ज़्यादा पावर देते हैं। वो एक स्पेसिफिक जॉब अल्लाह ताला की कर रहे होते हैं जिसमें उन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुंचाना होता है। और अगर कोई भी मिरेकल उनके साथ होता है, वो अल्लाह ताला पर उसको कर रहे होते हैं, क्योंकि तमाम ताकतें अल्लाह ताला की मलकियत में है। इंसानों के पास तो कोई पावर नहीं, वही उतनी ही होती है जितनी दी है, उतनी ही ज़िंदगी होती है जितनी अल्लाह ताला देते हैं, और जितना दिमाग होता है, जितनी उनकी समझ होती है, वो भी अल्लाह ताला की दी गई होती है। और पैगाम भी उन्होंने मनोवन वैसा ही देना होता है जैसा होता है। तो यहाँ पे लिमिटेशन बता रहे हैं अल्लाह ताला की कि मैसेंजर एक इंसान है, और वो उसको बता रहे हैं, मैसेंजर अपने खुद मुंह से बता रहे हैं। ये जब वो जिंदा थे, जब वो जा चुके हैं मैसेंजर्स, तो फिर तो उनको कोई खबर भी नहीं है। फिर तो उनका भी हिसाब पूरा हो गया, उनकी इस दुनिया की मुद्दत पूरी हो गई, उनकी जॉब पूरी हो गई। तो अब वो कैसे पीछे की आवाज़ें सुन रहे हैं? ये नामुमकिन है। आप सोचें कि करोड़ों इंसान दिन रात उन पे दरूद भेजी चले जाते हैं या जो भी करते हैं, वो सारा अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक किसी तक नहीं पहुँचता। तो तो अगर देखें, फिर वो बार-बार जो है, यही चीज़ लोगों को बावर करानी पड़ती है। अगर कुरान गौर से पढ़ें तो समझ आ जाती है कि वो हमारी तरह के एक इंसान थे, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं, चाहे नबी उनके दरमियान था या जा चुका है। तो और हर कौम की एक तहसील, जब इवन जब कौम बहुत बुराइयों की हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, अक्सर उसी टाइम में मैसेंजर्स आते थे, और वो भी अल्लाह ताला का रहम होता था। जब भी कोई नबी ज़मीन पे आया या मैसेंजर, रसूल, पैगंबर कह लें, जो भी कह लें, तो उनका वो अल्लाह ताला की रहमत बन के आते थे। खाली प्रॉफिट मोहम्मद को जब लोगों ने कहा ये तो जो है पूरी दुनिया के लिए रहमत है या हमेशा रहेंगे रहमत, वो इस तरह नहीं है।
اللہ تعالیٰ کا جو بھی پیغام لاتا ہے وہ پیغام ان کے لیے ایک رحمت کا باعث ہوتا ہے. وہ کیسے؟ کہ وہ ان کو بتاتے ہیں کہ تم لوگ برائی کی حد تک حدیں پار کر چکے ہو. اللہ تعالیٰ کا پیغام سن لیں آپ، شاید آپ کی جو ابدی زندگی ہے وہ بچ سکے. کیونکہ انسان اپنے آپ کو بڑی تیزی سے کھائی میں گرانے کے لیے بھاگتا چلا جا رہا ہے. اتنا تیز ہے کہ وہ کسی کی سنتا بھی نہیں ہے. تو وہ پھر ایک مدت ان کی ہوتی ہے جب تک وہ میسنجر کا وہ ایک جاب ہوتا ہے وہ پورا نہیں کرتے. تو اس ٹائم تک جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو ایک موقع دیتے ہیں. یہ رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور ان کے لیے دونوں اس میں پیغام میں دونوں خبریں ہوتی ہیں، بری بھی اور اچھی بھی. بری یہی کہ اگر آپ نے اسی طرح جاری رکھا اپنا معاملہ تو ہمیشہ کے لیے ایک جہنم انتظار کر رہی ہے. اور اگر آپ نے یہ سن لیا اور اس پہ ایمان لے آئے اور اس کے مطابق زندگی گزاری تو اس دنیا میں بھی رحمت ہوگی اور آخرت میں تو بہت زیادہ اس سے بڑھ کر کہیں بڑھ کر جو ہے نا انسان کے تصور سے باہر ہے کہ وہ ختم نہ ہونے والی زندگی کا اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت پرومس کیا بار بار قرآن میں. تو آگے چلتے ہیں ورس 50 پر انشاءاللہ. Say whether his retribution comes to you by night or by day. Why are the transgressors in such a hurry? اس کا اردو ترجمہ ہے، کہو چاہے اس کا عذاب تم پر رات کو آئے یا دن کو، آخر یہ گناہ گار اتنی جلدی میں کیوں ہے؟ تو وہی ہے نا کہ جیسے ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ بھاگے چلے جا رہے ہیں نا گناہوں کی طرف بڑی تیزی سے. اور پھر اگر جب میسنجر آ کے بتاتا ہے کہ ایک ریٹریبیوشن کا پھر انتظار کرو، اگر تم نے رد کر دیا پیغام تو عذاب تو اللہ تعالیٰ کے پھر آتے ہیں. جو بھی کمیونٹی گناہوں میں بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ، تو آج کے دور میں دنیا اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ مکمل انائلیشن نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان میں کچھ لوگ کچھ بھی ہوں جو کہ شاید سبق سیکھنے والے ہوتے ہیں ان میں سے، یا ان میں سے کوئی نیک لوگ ہوتے ہیں. تو چاہے فلڈز آتے ہیں، ارتھ کوئکس آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر جاتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ سمجھنے والے پھر بھی نہیں سمجھتے. تو بلکہ وہ صرف ہسٹری کی چیزوں کو دیکھ کے یہی لوگ کہتے تھے کہ یہ پہلے ہی ہوتا تھا، اب نہیں ایسا ہوتا. یہ جو ہے اس قسم کی آفات کس کے بس میں ہیں؟ زلزلہ ہو گیا یا فلڈ ہو گیا، سونامیز ہو جاتی ہیں، یہ وہ طاقتیں، تمام طاقتیں اللہ کے پاس ہیں. میرے خیال ہے لوگوں کو آج کل بس یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا نیوکلیئر ہیڈز کہاں بن رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے. وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نہ بنا سکتا تھا اور نہ اس کو چلا سکتا ہے. مگر انسانوں کی ایول ڈیڈز کے بھی ٹیسٹ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر قوم کو ٹیسٹ کرتے ہیں پہلے اور ان کو موقع دیتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ وہ چاہے عذاب رات کو آئے یا دن کو. تو مطلب ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کب آئے گا، کیونکہ وہ پوچھتے ہیں یہ کب کب ہوگا، ایسے بتاؤ ہمیں جس کی تم بات کرتے ہو. تو ان کو اس جواب کا اتنا انتظار کیوں ہے؟ اگر وہ بلیو ہی نہیں کرتے تو وہ چاہے دن کو آئے یا رات کو آئے، تمہارا کیا پھر مسئلہ ہے؟ وائی ڈو یو کیئر؟ آپ کو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے، سوال بھی نہ پوچھو. اب دیکھیں نا کہ وہ جلدی سے اس بات کا بھی جواب مانگنا چاہتے ہیں، اچھا ہمیں بتا دو دن کو کسی دن کو آئے گا یا رات کو آئے گا. تو کافی یہ انٹرسٹنگ اللہ تعالیٰ کہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اس میں تھوڑا سا آپ دیکھیں نا کہ اس میں ایک مزاح بھی ہے نا، کہ دیکھو یہ کیسا سوال ہے. 51 verse 51. If it does happen, will you believe then? Why should you believe then? You used to challenge it to come.
سو اس کا اردو ترجمہ ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا تم اس وقت ایمان لاؤ گے؟ اس وقت تم کیوں ایمان لاؤ گے؟ تم تو اس کے آنے کا چیلنج دیا کرتے تھے۔ اوف اللہ، سبحان اللہ، یہ پھر وہ ریٹورک کوسچنز جو ہے نا اس میں آ رہے ہیں بار بار۔ کیسے سوال ہیں، دیکھیں سبحان اللہ، لاجواب ہو جاتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ کے سوال ہیں یہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کی تمام سوچ اور اس کی تمام خصلت کو وہ جانتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ چلے اگر ایسا ہو جاتا ہے جس کا وہ اس طرح مذاق میں کر رہے ہیں، یا ان کو جلدی ہے بہت اس بات کے جواب کی جس کا وہ یقین ہی نہیں کرتے پہلے، فرسٹ آف آل، تو اگر ایسا ہو گیا، یہ عذاب آ گیا تو کیا تم اس وقت ایمان لاؤ گے؟ ریئلی؟ کہ وقت تو تمہارے پاس یہی ہے۔ اس وقت تو کچھ نہیں، فرعون بھی تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے معجزات اس کو اور اس کی سوری چلڈرن آف اسرائیل کو بھی، بنی اسرائیل کو بھی، فرعون کو بھی اتنے معجزات دکھائے۔ اور فرعون کا تو یہ حال تھا کہ وہ جو ہے ایک سے ایک اس کو بڑے سے بڑا معجزہ دکھایا گیا کہ کوئی حد نہیں ہوتی، جتنے معجزات موسیٰ نے دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو موسیٰ پہ بھی اتنا کرم تھا کہ اس جیسوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایک چانس دے رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ کس نے ایمان لانا ہے نہیں لانا کس نے۔ تو جو انسان پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا انسان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب کو ایکول مواقع دیے ہیں۔ کل کو انسان یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے تک کیوں نہیں پیغام پہنچا، کوئی ان کے پاس بہانہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ اتنے معجزات دیکھ کے تو وہ نہ مانا، بلکہ وہ پھر قتل کرنے کے لیے بھاگا موسیٰ اور اس کے لشکر کے پیچھے، اپنی فوجیں نے، کہ بہت پاورفل تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے لیے سمندر کھول دیا اور اس کو پارٹنگ کر دی اور اس میں سڑک بن گئی، محفوظ رستہ ان کو دے دیا، تو فرعون نے سمجھا کہ میں بھی شاید میرے لیے بھی ہے یہ رستہ، تو وہ اور اس کی فوجیں داخل ہو گئیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ جو دیوار کی طرح جو ویوز کھڑی تھیں سمندر کی، سبحان اللہ، وہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دی۔ اس وقت پھر وہ چیخا کہ اب میں لاتا ہوں موسیٰ کے خدا پہ ایمان۔ ٹو لیٹ، اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کہنا کافی نہیں ہے۔ ہمیں پوری زندگی میں یہ چانس ملتا ہے کہ ہم میسج کو پڑھیں یا ہم نے کہیں سے سن لیا ہے، ہم تحقیق کریں کہ کون ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کون ہے کائنات بنانے والا، کیا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ ہر نیشن کے پاس اللہ تعالیٰ نے میسنجر بھیج دیے ہیں، اور اب تو پوری دنیا کے پاس کوئی عذر نہیں، کیونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ دنیا کے ہر مذہب کو چیک کر سکتے ہیں اور کمپیئر کر سکتے ہیں، اور لیجیٹمیسی اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیز جو ہے وہ پروفاؤنڈ ہے، کس میں کوئی فالسہڈ نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، اور فری ول ہے انسانوں کی، مگر انسان چاہتے ہی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو سچائی کی تلاش میں ہیں اور مذہب کو وہ کر رہے ہیں کہ نہیں جی میں یہ مذہب بھی، یہ اچھی چیز ہے، اگر کسی بھی آپ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، چاہے بدھسٹ ہیں یا ہندو ہیں یا مسلم ہیں، کرسچن، جیو، کچھ بھی ہو جائے، آپ ایک جگہ پیدا ہوئے آنکھیں بند کر کے، آپ کو جو سکھایا گیا آپ کے پیرنٹس نے، ہم وہی کر رہے ہیں۔ ہمیں کبھی سوچا کہ بھئی جو ہم کر رہے ہیں کیا واقعی یہ صحیح ہے؟ اتنے مذہب کیوں ہیں دنیا میں؟ تو اب وہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ ایک ہو گئی ہے۔ انفارمیشن کی، انفارمیشن ہائی وے کہتے ہیں نا وائی فائی کو، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ملا دیا ہے ہر چیز۔ آپ ایک سیکنڈ میں
جو ہے نا نکال سکتے ہیں، کمپیئر کر سکتے ہیں اور سچ اور جھوٹ کو پرکھ سکتے ہیں خود ہی، اور پھر فیصلہ کریں. یہ ہر انسان کا فرض ہے. تو اندھوں کی طرح بار بار اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ قرآن میں بتایا ہے کہ اندھوں کی طرح ہمیں فالو نہیں کرنا چاہیے. جب کہ میرے ماں باپ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ایک جگہ پھر کیا کرو گے اگر تمہارے ماں باپ ہی صحیح راستے پہ نہیں تھے؟ پھر ہم اگر ہمارے ماں باپ جاہل تھے اور آپ پڑھ چکے ہیں، آپ پہ فرض ہوتا ہے کہ اب آپ خود دیکھیں، ریسرچ کریں. اینی وے یہ ایک ہیومن ٹریجڈی ہے. پھر اللہ تعالیٰ، سوری میں پورا کرتی ہوں اس آیت کو. اس وقت تم کیوں ایمان لاؤ گے؟ تم تو اس کے آنے کا چیلنج دیا کرتے تھے. اب دیکھیں اب آپ دی آئرنی یہاں دیکھیں کہ پہلے تو یہ چیلنج کرتے تھے، ہاں جی کدھر ہے وہ عذاب جس کا تم کہتے ہو، وہ کیوں نہیں تم لاتے، وہ لے آؤ. پھر اللہ تعالیٰ پھر وہ کہتے ہیں کہ دن میں آئے گا یا رات میں آئے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں پھر اب یہ تم تو اس کا مذاق اڑاتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں اس کا کیا اتنی جلدی کیوں ہے، کہ پھر پوچھتے کیوں؟ تم نے تو رد کر دیا پیغام کو، اور اب جب آ گیا تو کیا تم اس وقت ایمان لاؤ گے؟ کہ تم تو پہلے ہی اس کا مذاق اڑاتے تھے، جب آ جاتا ہے تو کیسے پھر لا سکتے ہو؟ سوچنے کی بات ہے نا. Verse 52, it will be said to the transgressors, taste the eternal retribution. Are you not requited precisely for what you have earned? اس کا اردو ترجمہ ہے، گناہ گاروں کو کہا جائے گا کہ اب اس دائمی عذاب کا مزہ چکھو. کیا تمہیں بالکل اسی کا بدلہ نہیں دیا جا رہا جو تم نے کمایا؟ تو ایٹرنل ریٹریبیوشن بھلا کیا ہوگی، یا دائمی عذاب کیا ہوگا؟ وہ ہوگا قیامت کا دن جو ٹوٹے گا ہر کسی پہ، ہر کسی نے وٹنس کرنا ہے، اور اس کے بعد تو کنٹینیو ہو جائے گا عذاب، جن کو عذاب ملنا ہے. تو اس وقت پھر کوئی کیسے بلیو کرے گا؟ یہاں بچ بھی گئے، سمجھے نہ بھی دیکھا عذاب. نبیوں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ کب عذاب آئے گا. وہ تو ایک خبر لاتے ہیں، اسپیسیفک خبر جو دے دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی پیغام دینا ہوتا ہے وہی دیتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ کل آ رہا ہے یا پرسوں. یہی تو ٹیسٹ ہے کہ آپ نے اگر پیغام پہ یقین نہیں کیا اور باقی جتنی باتیں ہیں وہ بھی آپ نے نظر انداز کر دیں، بلکہ مذاق اڑانے لگے کہ کدھر ہے وہ ریٹریبیوشن ہو یا وہ عذاب جس کا تم کہتے ہو بار بار لے آؤ، ان کو خوف ہی نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس دائمی عذاب کا مزہ چکھو. کیا تمہیں بالکل اسی کا بدلہ نہیں دیا جا رہا جو تم نے کمایا؟ انہوں نے کیا کمایا؟ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ اپنے کریٹر کے پیغام کو ہی ریجیکٹ کر دیا، اور آلریڈی وہ اس قدر اللہ کی اپوزٹ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے اپوزٹ جا رہے تھے، اور خود اپنے پیروں پہ اپنے لیے گڑھے کھود رہے تھے. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن میں ہے کہ میں پیرافریز کر رہی ہوں کہ تم انسانوں کو ہٹا کے میں کوئی اور بھی کمیونٹی لا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر وہ غفور رحیم ہے اور رحمان ہے. وہ رحمت ہوتی ہے جب نبی آتے ہیں. رحمت للعالمین انسانوں نے پروفٹ محمد کو بنا دیا ہے. یہ ایک استغفر اللہ، یہ گستاخی والی بات ہے. رحمت للعالمین صرف رب العالمین ہے. رحمت بنا کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے. وہ ہر نبی رحمت ہی بن کے آتا ہے. اصل میں وہ ان کا وجود کی بات نہیں ہو رہی تھی کہ یہ اب کوئی نور سا بنا انسان آ گیا ہے اب اس کی پوجا کریں. نہیں، وہ میسج ایک رحمت ہوتی ہے. اگر
اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو پھٹکنے دے ہمیں. اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ ہاں جی میں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ یا جو تورات ہے وہ بھیجی تھی اس کو ہی فالو کرتے رہو، جو کہ اب اتنی بدل چکی. یا پھر جو عیسیٰ کے ٹائم میں انجیل آئی وہ بھی بدل گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے وہ رحمت ہے ہمارے لیے. یہ میسج ایک رحمت ہے جو رہتی دنیا تک. پرافٹ تو چلے چلے گئے، چاہے ان کے زمانے میں تھوڑے سے لوگ اگر مسلمان ہوئے ان کی زندگی ختم ہو گئی، تو وہ ہمارے پاس تو آج ابھی تک وہ پرسٹین حالت میں، سبحان اللہ، اللہ کا میسج محفوظ ہے. رحمت ہے اس قرآن کے اندر. پڑھنے اور سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے سے وہ رحمت مکمل ہوگی، ورنہ کوئی رحمتیں ایسے نہیں بکھری پڑی. وہ جی پرافٹ محمد رحمت اللہ عالمین تھے، تو وہ پھر آپ اس رحمت کا کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کوئی انسان عقل سے بالکل فارغ ہو جاتا ہے بت پرستی میں، ایک شخصیت پرستی میں اس قدر گم ہوتے ہیں کہ ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ میسج کیا ہے. جو رحمت ہے وہ اس قرآن میں کے اندر ہے. اور وہ بھی اگر آپ اس کو پڑھیں گے، اپنی زبان میں سمجھیں گے اور اپلائی کریں گے تو تبھی وہ رحمت مکمل ہوگی نا. ورنہ تو پھر وہ ایک لفظ ہی ہے، الفاظ ہیں جو آپ اگر روز عربی میں رٹا لگا کے پڑھ لیں، ثواب آ گیا. ثواب کیسے آئے گا؟ ثواب ہے کیا چیز؟ اللہ کو خوشی کی ضرورت ہے. انہوں نے اپنے الفاظ خود ہی بس ان کو آپ سنا سنا کے عربی میں امپریس کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کا میسج جو ہے وہ بہت کلیئر ہے. اس میں ساری پچھلی قوموں کی مثالیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. کیوں قوموں کو غرق کیا گیا یا ان کو تباہ کیا، ان میں نے اپنی تباہی کیسے کی. ہر قوم میں میسنجر ایک رحمت بن کے آتا تھا، پیغام رحمت ہوتا تھا. تو اس میں جو خوش قسمت ہوتے تھے وہ اس رحمت کا فائدہ اٹھاتے تھے، ان کے دل کھل جاتے تھے اور وہ ایمان لے آتے تھے. جو بدقسمت ہوتے تھے تو وہ پھر یہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے کیا تو اس کا بالکل اتنا ہی بدلہ نہیں دیا جا رہا تمہیں، کیونکہ تم نے اللہ سے دور ہٹنے کا فیصلہ کر لیا اور شیطان کو پکڑ لیا. شیطان نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں جہنم بھر دوں گا. اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں آپ کے ہی ماننے والوں سے بھر دوں گا، کیونکہ یہ وہ ماننے والے ہیں جو شرک کیے بغیر اللہ کو نہیں مانتے. جب تک کسی اور کا نام شامل نہ ہو ان کے دل ٹھنڈے نہیں ہوتے. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ ورس 53 پہ. They challenge you to prophesy. Is this really what will happen? Say, yes, indeed. By my Lord, this is the truth, and you can never escape. اردو ترجمہ ہے، وہ تمہیں پیشین گوئی کرنے کا چیلنج دیتے ہیں. کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کہو کہ بے شک قسم ہے میرے رب کی، یہی سچ ہے اور تم ہرگز بچ نہیں سکتے. تو جب وہ اطلاع دیتے ہیں نبی، تو ان کو یہ چیلنج کرتے ہیں. تو بھائی انہوں نے جو پیشین گوئی جو کی ہے اس کا بھی چیلنج کر رہے ہیں کہ اچھا واقعی ایسا ہوگا. مطلب ہے کہ ڈس بلیف اور اس میں ڈاؤٹ کس قدر ہے نا. یعنی اتنی ڈراؤنی بات ہے، قیامت کے دن کا عذاب اور آگے سے رہتی زندگی آپ کی تو ختم ہی نہیں ہونی. وہ تو پھر ہمیشہ کے لیے ایک عذاب ہے. وہ زندگی، وہ تو مرنے کا انسان سوچے گا مر نہیں سکے گا. تو وہ پھر آگے یعنی کہ پرافٹ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ یہی سچ ہے، تم نہیں بچ سکو گے. مطلب ہے کہ ان کی دیکھیں نا، جب انسان نے کوئی چیز نہیں ماننی ہوتی تو وہ 1000 قسم کے جو ہے نا اس کے دماغ میں آئیڈیاز آتے ہیں کہ یہ یوں اور اس طرح جو ہے شیطان وہ جو ہے نا ڈاؤٹ ڈال دیتا ہے انسانوں کے ذہن میں. اور پھر جب انسان ڈیسیژن کر لیتا ہے کہ نہیں میں نے اس راستے پہ چلنا،
تو پھر اللہ تعالیٰ اس ڈیسیجن کو آنر کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے ایمان لائیں گے تو اپنی مرضی سے لائیں گے، نہیں لائیں گے تو اپنی مرضی سے لائیں گے، تو دونوں میں سے ایک راستہ جو بھی آپ چنیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی راستے پہ دونوں انسانوں کو گائیڈ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی بغیر، مرضی کے بغیر تو ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ تو کیا ہم اللہ تعالیٰ اپنی سائڈ پہ چاہتے ہیں یا ہم اپنے اگینسٹ چاہتے ہیں؟ استغفر اللہ، تصور کریں کہ کیسا ڈیسیژن لیتا ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اگینسٹ کر لیتا ہے اور شیطان کا ہاتھ پکڑتا ہے، کیونکہ شیطان تو ٹیمپریری بہت روشنی دکھاتا ہے، جھوٹے وعدے بھی کرتا ہے وہ ہر تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ لوگ فیس کریں گے، جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، تو وہ تو اس کو تو پتہ ہے اور وہ تو جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے، اور وہ کہے گا کہ بھئی میں نے جو وعدہ کیا تھا، میرا اللہ کا وعدہ تو صحیح، جنہوں نے سنا اور مانا ان کے لیے تو ٹھیک تھا، میں تو اپنے وعدے سے مکر رہا ہوں۔ میں اس کو سمرائز کر رہی ہوں اس بات کو، تو کس قدر دکھ ہوگا لوگوں کو، سوچنے کی بات ہے۔ 54، ورس نمبر 54، اس کا سب ٹائٹل ہے انگلش میں What price faith? If any wicked soul possessed everything on earth, it would readily offer it as ransom. They will be ridden with remorse when they see the retribution. They will be judged equitably without the least injustice. Subhanallah. ایمان کی قیمت، اگر کسی بدکار روح کی ملکیت میں اس دنیا کی ہر چیز ہو تو وہ فوری طور پہ اسے تاوان کے طور پہ پیش کر دے گا۔ وہ پشیمانی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ ان کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، ذرا سی بھی ناانصافی کے بغیر۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو صرف جو ہے نا، اللہ تعالیٰ سچائی ہے۔ دیکھیں، ہر چیز جو ایبسولوٹ ٹروتھ ہوتی ہے نا، وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ ان کی ذات میں کوئی جو ہے نا بائس نہیں ہے، کسی کے لیے فیورٹزم نہیں ہے، کسی کے لیے ایک کوئی، اللہ تعالیٰ ہر سول کو سیو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی کریشن ہے، اور جو کچھ بھی انسانوں نے حساب کا دن کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور جزا کا دن، بڑے نام ہے اس دن کے، اس دن تو ججمنٹ کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر جج کون ہے؟ آپ سوچیں کہ ہمیں جو ہے نا، ہمیں ماں باپ ہمارے ہوتے ہیں یا ہمارے بچے ہوتے ہیں، we really love them، وہ اس دنیا تک ہے ہمارے، ہم نے ان کو کریٹ بھی نہیں کیا، ایک سول ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجتے ہیں، اور انسان کے پاس وہ کچھ دن کے لیے اس دنیا کی ایک طرح کی جو ہے نا وہ ڈسٹریکشن ہی سمجھ لیں، یا ٹیسٹ بھی ہیں، مگر کس قدر پیار ہوتا ہے نا، پیرنٹس وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ ان کی خاطر، شاید کبھی ادھر ادھر کی فالس بھی وہ کر دیں، یا بٹ دے ریئلی ڈو کیئر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہر سول کے لیے یہ ایکول اپرچونٹی رکھی ہے، اور وہ کیوں کہیں بھی ناانصافی وہ کرتے ہی نہیں۔ تو وہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک چیز بتا رہے ہیں کہ دیکھیں، جو ایمان لائے وہ تو فری میں ایمان لائے، سبحان اللہ، اور جو نہ لا سکے تو وہ ایسے اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ کسی سول وہ اتنی پشیمانی میں ہوں گے، اتنی، جب وہ ان کو عذاب نظر آئے گا، وہ ریالٹی جو بن جائے گی، جس کو وہ چیلنج کرتے تھے، جس کا مذاق اڑاتے تھے یا کہتے تھے لے آؤ، وہ جب وہ اس کو دیکھیں گے تو اگر ان کے پاس اس دنیا کی کوئی، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ارتھ فل آف گولڈ، یعنی کہ زمین کا
سونے سے بھری ہوئی اور وہ ان کی ملکیت ہو، تو وہ ایک دم دینے کو تیار ہو جائیں گے، وہ اپنے بچے دینے کو تیار ہو جائیں گے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، یہ لے لیں۔ اتنی قیمت، اتنی بڑی قیمت ہے، صرف اس وقت کو آپ نے ضائع کیا اور ایمان نہ لائے اور شرک کیا اور اس دنیا کے جو ہے نا شیطانی کاموں میں پڑ گئے، جو بظاہر چمکتی دھمکتی دنیا میں آ گئے اپنی سول بیچ دی۔ یہ شیطان تو انسان کو پاور اور پیسے کے ذریعے اس قدر زیادہ ٹرک کرتا ہے کہ لٹرلی لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی بالکل وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پاور یا یہ زندگی یا یہ دولت مل جائے، کچھ بھی ہم کرنے کو تیار ہیں، کوئی عزت، کوئی morality، کچھ بھی نہیں، کوئی قیمت بھی ہونا، ہمیں شہرت چاہیے یا this and that۔ تو اس ٹائم یہ سارے جو انہوں نے امپائرز بنائی ہوئی ہوں گی یا ان کی جو نیٹ ورتھ ہے وہ بلینز ٹریلینز ڈالر ہوگی، مگر عذاب جب ان کو سرٹنٹی کے ساتھ نظر آئے گا تو وہ کہیں گے کہ وہ سوچیں گے کہ یہ ہم آج ہمارے پاس یہ سارا کچھ ہو تو ہم دے دیں، تو بیڈ، اللہ تعالیٰ کو اس کی تو ضرورت نہیں، ایمان کی تو ہمیں ضرورت تھی، اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، وہی نہیں، اس کو آپ خرید نہیں سکتے۔ یہ ایک چھوٹا سا ڈیسیجن ہے جو انسان نے اپنی مرضی سے لینا ہوتا ہے، اور میرا اس وقت دل بھر آ رہا ہے نا کہ یہ اتنی ویلیوبل چیز ہے، قرآن ہمارے پاس، کہ ہم اس کو کھولیں، دیکھیں اور پڑھیں کہ یہ رحمت ہے، یہی رحمت ہے، یہی دنیا ہے، یہی اتنی بڑی ایک گھر میں ایک چیز ہے جو پڑی رہتی ہے، مٹی جھاڑ جھوڑ کے پھر ہم اس کو رکھ دیتے ہیں۔ کاش کے انسان کو اس دن سوچتے ہوں گے کہ ہاں بھائی ہم نے دلہن اس کے نیچے سے گزار لی، یا قسمیں اٹھا کے کھا لی، اس کو اٹھا کے کھا لی ہم نے، مگر ہم نے اس میں وہ رحمت نہ ڈھونڈی جس کا جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رحمت بنا کے بھیجا ہے عالمین کے لیے، وہ قرآن ہے اور سیدھا راستہ ہے۔ ورس 55، Absolutely, to God belongs everything in the heavens and the earth. Absolutely. God's promises, truths. But most of them do not know. بے شک آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان کی اکثریت یہ نہیں جانتی۔ تو یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب نہیں چنو گے سیدھا راستہ تو ڈسٹرکشن ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اور چن لو گے تو اس میں جنت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا ہے کہ وہ ایک بلس ہوگی، وہ کنٹینیوس، ہر چیز ان کی سامنے ہوگی، وہ لگژری اور ہر چیز بھرا پڑا ہے قرآن، دونوں راستوں کی انجام سے۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک آسمانوں اور زمین کی ہر چیز، انسان سمجھتا ہے کہ میں نے کمایا ہے، یہ میں نے اتنا گولڈ اکٹھا کر لیا، یا اتنی گھر بنا لیے، یا منزلیں کھڑی کر دی، یا اتنی جائیداد بن گئی میری، کچھ اللہ وہ ٹیسٹ ہے ہمارا، اور وہی جو ہوں گے جو ہورڈنگ اس کو وہ اگر دے سکتے تو وہ پیش کر دیں گے اس دن ایسے کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں شک ہی نہیں ہے، ایبسلوٹنس بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہ ایبسلوٹلی، بلا شک اس میں حقیقی طور پہ جو ہے نا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کوئی مذاق نہیں کر رہے، جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں جہنم میں بھی، کچھ لوگ بس تھوڑے دن جہنم میں رہ کے تو پھر ان کو پروفٹ سفارش کر کے واپس لے آئیں گے، یا ان کی مت، ہزار قسم کی نا آئیڈیالوجی، قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے ایسی چیزوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیکن اکثریت یہ نہیں جانتی، یا جانتی بھی ہے تو پھر وہ جو ہے نا آنکھیں بند کر کے رکھتے ہیں،
نہیں نہیں، ہمیں ہمیں نہیں کچھ ہوگا، ہمیں نہیں چھوئے گی دوزخ کی آگ، کیونکہ واقعی اگر انسان کو یہ یقین ہو تو وہ کیسے برائیاں کر سکتا ہے جان بوجھ کے؟ یہ یقین نہیں ہے اللہ کو، اللہ کے اس وعدے کا ان کو۔ آخری ورس ہے He controls life and death and to him you will be returned۔ وہ زندگی اور موت کا مالک ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ بالکل بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں ہر سول نے کس ٹائم آنا ہے، اور کس مومنٹ، کوئی سیکنڈ منٹ کی بھی دیر نہیں ہوئے گی جب زندگی نے واپس لوٹ جانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو یہ ہم ان کی ملکیت ہیں، ہم نے وہی جو جیسے اللہ تعالیٰ کی آیت ہے نا وی بلانگ ٹو گاڈ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ ہم یہ پروکلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو بلانگ کرتے ہیں، ہم نے انہی کے پاس واپس جانا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی خود نہیں بنائی، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہی ہمارے ماں باپ کا کمال ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہے یہ ریپروڈکشن، اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا اور پھر اس کو ریپروڈکشن کی طاقت دی، سبحان اللہ۔ اور یہ زندگی اسی کے پاس واپس، یہ ہم تھوڑے عرصے کے لیے آئے ہیں اور واپس پھر ہم نے جواب بھی دینا ہے اور اصل زندگی بھی آگے گزارنی ہے انشاءاللہ۔ تو میں آج کی اسٹڈی کا یہاں پہ ریڈنگ کا اختتام کرتی ہوں انشاءاللہ، اور باقی بہن بھائی بھی ہیں، اگر کسی نے کوئی کامنٹ یا کوئی ریفلیکشن کرنا تو پلیز گو ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، پریز گاڈ۔ ماشاءاللہ سسٹر، پریز گاڈ، آپ نے بڑا پیارے طریقے سے ساری ورسز کو جو ہے بڑا پیارا طریقے سے کھول کھول کر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بیان کیا ہے۔ تھینک یو گاڈ۔ ماشاءاللہ، پریز بی ٹو گاڈ۔ نہیں ماشاءاللہ، یہ آپ جو رحمت کی بات کر رہے تھے، یہ سورہ انبیاء میں آتا ہے، ٹورڈز دی اینڈ جا کے آپ دیکھیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ دوسری کتابوں کا ذکر کر رہے ہیں، تورات، زبور۔ ہم نے داؤد کو زبور دی اور پھر اس میں لکھ دیا تھا کہ میرے ماننے والے ہمیشہ پاتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد فوراً آتا ہے یہ ورڈ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے نہیں تمہیں اتارا۔ اگر جنرلی ورڈنگ پہ بھی غور کیا جائے، ارسلنا مطلب ہوتا ہے اتارنا، تو اس طرح کے ورڈ قرآن کے لیے آتے ہیں۔ سورہ 7 کے شروع میں بھی نزلنا، کہ اتارا ہم نے جو آسمان کی طرف سے۔ تو بیسیکلی تو دیکھا جائے تو وہ میسج کو لے کے کہہ رہے ہیں کہ یہ میسج کے اندر رحمت ہے، وہ جو اگر اس کے ایسنس میں جا کے دیکھیں کہ جو میسج میں بھیج رہا ہوں اگر اس کو تم پڑھو گے تو وہ میسج میں بھی رحمت نہیں ہے، نہ قرآن میں رحمت ہے، اس میسج کو فالو کرو گے تو میں تم پہ اپنی رحمت نازل کروں گا۔ یہ اس کا اینڈ ریزلٹ ہے جو اس آیت میں سے جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر اللہ کی رحمتیں ہم پہ نازل ہوں گی دنیا میں اور آخرت میں۔ اور ہم نے ان کو پروفٹ کو ایز اے ہیومن بینگ رحمت بنا دیا۔ میں نے مسجدوں میں لکھا ہوا بڑا دیکھا ہے اور مولویوں کو پرچار کرتے ہوئے دیکھا، وہ تو رحمت ہے۔ ہم ان کا ذکر کیوں نہ کریں، ہم ان پہ درود و سلام کیوں، کیونکہ وہ اللہ کی وہ ایک رحمت ہے، وہ ایک ایسی سول ہے، وہ جب چلتی تھی تو وہ اس کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، جسٹ امیجن۔ اور وہ تو رحمت سے آپ پھر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یس یس، دیٹ از دا کوسچن۔ ایسی باتیں ہیں وہ پھر انسان کے اندر وہ نا شیطان کی مطلب اتنی وہ نا وہ اتنے وہ سر میں پڑتے ہیں اور اتنے میلوڈی کے ساتھ، اور انسان کو ان کو پتہ ہے کیسے انسان کے جذبات کھیل کے اور ایموشن میں گھیر کے نا، اور پھر انسان کے اندر وہ محبت بھرتے چلے جاتے ہیں۔ آف کورس وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نبی تھے، نیک لوگ تھے، جتنے بھی پیغمبر نبی آئے ہیں سب آدم سے لے کے جتنے بھی اور بھی جو رائچس لوگ بھی آئے ہیں سب نیک اللہ تعالیٰ کے بزرگ، ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلیورز کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور اس قیامت کے دن مومنوں کو بچا لیجیے گا، ایک رسپیکٹ ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے ان کو ایک تو ہم نے وہ قانون توڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نو ڈسٹنکشن، کہ میرے نبی پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں ہوگا،
ہم نے وہ توڑ دیا. کتنے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو توڑتے چلے آتے ہیں, ان کو ان سے انکار ہی کرتے ہیں. اور ہم نے اس قرآن اسٹڈی میں پڑھا تھا کہ who's more evil than the one who fabricate lies about God, کہ اللہ تعالیٰ کہ اس سے برا انسان کون ہوگا. اور رحمت کی بات کریں تو ہم رحمت کا ورڈ جنرلی اکثر یوز کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ماشاء اللہ 2 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ گھر دیکھ کے یہ اللہ کی رحمت, وہ چیز رحمت نہیں ہوتی, وہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے نوازا ہے. بالکل ماشاء اللہ. وہاں پہ جا کے کنیکٹ ہوتی ہے وہ بات. ہم نے اس کا بالکل مطلب ڈفرینٹ لے دیا. اور افسوس کی بات ہے ہم اس بات کو سمجھتے بھی ہیں, لیکن ہم دل مانتا بھی ہے اس بات کو کہ بات ایسے ہی ہے, دل مانتا ہے, لیکن باوجود اس کے وہ بیماری جو ہے نا, جو پہلے دن سے چلی آ رہی کہ پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے ہوئے دیکھا, ہم کیسے اسے رک سکتے ہیں؟ وہ سمجھتے بھی ہیں کہ بات میں یہ سچائی ہے, اس کے باوجود بھی وہ نہ. یہ جو ارلیئر آپ میں یہ ایکچولی دیکھیں کہ مطلب بات وہی ہے, ٹرانسلیشن وہی ہے. جو جلندری کی ٹرانسلیشن ہے آیت نمبر 49 کی, کہہ دو کہ میں اپنے نقصان اور فائدے کا بھی اختیار نہیں رکھتا. یہ جلندری کی ٹرانسلیشن ہے, مگر جو خدا چاہے. دیکھیں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ آپ باعث ہو رہے ہو, اب یہ ٹرانسلیشن ایسی کی ہے. آپ ایگزیکٹلی ورڈ بائی ورڈ کل لا املک لنفسی ذرا ولا نفع, کہ کل کہہ دو لا املک, میں اپنی نفس کے اوپر ذرا کہ کوئی نقصان ولا نفع یا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو ایون اگر آپ کوئی بھی ٹرانسلیشن بھی اٹھا کر دیکھیں تو وہ کتنا اس کو چینج کر لیں گے. صاف عربی میں لکھا ہے کہ جب وہ انسان جو اللہ کا بھیجا ہوا نبی پیغمبر ہے, وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو نقصان فائدہ نہیں پہنچا سکتا, تو پھر انسان سوال کیوں نہیں کھڑا کرتا؟ کیوں اندھا بن کے جو بول دیا وہ یہ کر سکتے ہیں, وہ ہمارے لیے وہاں پہ انٹرسیڈ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. صرف یہ آیت ہی پروفٹ محمد اس دن اللہ کے سامنے رکھ دیں, جب وہ ہے سب نبیوں پیغمبروں کو اکٹھا کریں گے ان کی قوم کے ساتھ, صرف وہ آیت ہی کھول کے رکھ دیں گے پروفٹ محمد. یہ سپوز جسٹ امیجن کریں دماغ میں عدالت لگی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ موجود ہیں, فرشتے موجود ہیں, ہر قوم کا جو میسنجر بھیجا تھا وہاں پہ آتا ہے, تو پروفٹ محمد کریں گے یا یہ سورہ نمبر 10 میں جائیے, سب نے قرآن پکڑا اور 10 کھولی, نمبر 49 کھولے. یہ میں نے لکھ دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے کے حکم سے جو مجھے قرآن نازل ہوا تھا اس میں لکھ دیا تھا کل انما, کہ میں اپنا فائدہ اٹھا سکتا ہوں, نہ اپنے پر نقصان پہنچا سکتا ہوں. اس کی پوزیشن میں آپ کیا کہیں گے؟ معاملے ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ کئی بیشتر ایسی آیتیں, ایسی صورتیں ہیں کہ وہ ہوں گی. اور یہ جو بات کر رہے تھے نا آپ کے آیت نمبر 54 میں, یہ بھی ایک انسان کو ہوش دلانے والی بات ہے کہ انسان جو ہے کہ if any wicked soul possess everything on earth. امیجن کریں ٹوکیو جو سٹی ہے اس کے اندر آپ ایک رات ٹھہرو, پتہ نہیں کتنے 100 اس کا ڈالرز میں ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا کمرہ دیتے ہیں. مطلب اتنا مہنگا سٹی ہے, اس کے اندر کتنی دولت ہوگی امیجن کریں. اور چائنا کے اتنے بڑے بڑے سٹیز ہیں, دنیا میں کتنے بڑے بڑے سٹیز ہیں. اب امیجن کریں کہ پوری دنیا کی جو امبانی ہے انڈیا کا, وہ کتنی اس کے پاس پیسہ ہے, لیکن کچھ بھی نہیں ہے کمپیئر ٹو, اگر آپ 1-2 سٹیز کو ایڈ کر لیں کچھ بھی نہیں ہو اس کے مقابلے میں. دنیا میں جو مال و دولت ہے امیجن کریں ساری وہ اکٹھی کر لی جائے. اور یہاں پہ جو ورڈ یوز کرتے ہیں نا ریڈیلی, یہ بڑا چونکا دینے والا ورڈ ہے کہ ایک شخص کو آپ کو سٹوری سمجھ میں آیا کہ اس نے اپنا سارا اثاثہ اٹھا کے دے دیا اور فوراً سے دے دیا. یہ جو فوراً کا ورڈ جلدی آتا سے ہے دے دیا. ہاں اوف جلدی سے اللہ. دے دیا. کہ پہلے تو بندہ ہوتا ہے نا کہ بڑا سوچ سمجھ کے وہ 10 دن سوچتا رہا, پھر کہتا اچھا لے لو. لیکن ایک فیصلہ ہوتا ہے نا جو اچانک کرنے والا, اس پہ بندہ چکایا تھا کہ اچھا اس کا مطلب ہے وہ معاملہ بہت ہی بڑا تھا, اس نے سوچا تک نہیں. اس کی مال و دولت کو چھوڑ کے بندہ اس پہ کوشچن پوچھتا ہے, اس نے سوچا بھی نہیں, ایک دم سے دے دیا. تو یہ 2 چیزیں ایڈ ہوتی ہیں نا, اور پھر اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اور بھی جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے بات کی. تو جو اس دن وہ کہتے ہیں ہم دعا مانگتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا, کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, اگر آپ ہم پہ اپنی رحمت اور معافی نہیں دیں گے نا تو ہم لوزرز ہو جائیں گے, نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے. تو وہ جو اس دن کی جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت ہوگی قیامت کے دن, اس کی ایک طرح سے پرائس اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تم لے بھی آؤ اور فوراً سے دینے کی بھی کوشش کرو تو بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. بہت بڑی آیت ہے, یہ بہت بڑی آیت ہے, بڑی دل بہت بڑی. کانپتا ہے.
چونکا دینے والی بات ہے انسان کو کہ یہ ہے اللہ پرائس اس مغفرت اور اس کی مطلب پرائس یہ بھی نہیں ہے، پرائس تو کچھ ہے ہی نہیں اس کی، ہاں وہ وہی نا پرائس کہ کیا قیمت ہے، قیمت ہی کوشچن ہے نہیں نا۔ کیا قیمت ہے۔ اور اس کی اگر آپ نے اندازہ لگانا چاہے تو اسی لیے اس کی قیمت سے آپ اس کی اپوزٹ جا کے آپ دیکھیں، یہ ہے ویلیو ہوں، لا الہ الا اللہ کی، صرف اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلنا، یہ ہے ویلیو اس کی، کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا تو پھر یہ ہے اس کے مطلب اس کا نقصان سبحان اتنا اللہ۔ ہے، لیکن اگر اللہ کے حکم پہ چلیں گے تو یہ اس کی بلیسنگ ہے ماشاء اللہ۔ اتنی چوکا دینے والی آیتیں، اور ایون آپ ریگولر ٹرانسلیشن دیکھیں تو اس میں بھی بالکل سیم بات ہو رہی ہے، سملر، پر انسان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ چونی کے چیزوں کے پیچھے مر رہا ہے، اور جس کے جو تمہارے پاس دنیا میں سب کچھ وہ بھی اکٹھا ہو جائے تو بھی وہ بیکار ہے اس دن، جو کہ چند دنوں کی دنیا ہے، اور جو آخرت میں جو قیامت کے بعد کی جو زندگی سٹارٹ ہوگی وہ تو ابدی ہے، کبھی اس کا اینڈ بھی نہیں ہے۔ یہ معاملہ انسان سمجھتا ہے پھر بھی وہ نہیں کچھ ایکشن لیتا، ماشاء اللہ پریز کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فری میں یہ رحمت ہمارے پاس بھیج دی، تو وہ پورے کائنات کی دولتیں آپ کو کچھ نہیں ہیچ لگیں گی، جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کہ پتھر کے ٹکڑے سے بھی زیادہ کچھ نہیں ویلیو ہوگی، تو تب پتہ چلے گا کہ دا ڈفرنس ہے کیا، کہ فرق کتنا بڑا ہے۔ اور لوگ جو ہے مطلب ہے اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ انسان کی جو پروٹیکشن فرما رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا اس دنیا پہ وعدہ ہے، وہ بھی مطلب ہے کہ کوئی فکر نہیں ہوتی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، کہ جب دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، اور ان کے ہم دن رات ان سے جو ہے دعا اور گائیڈنس مانگتے ہیں، تو وہ ایک پیس جو ہے دماغ میں، اس کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اب جتنا بھی کسی کے پاس پیسہ ہے اتنے اس کے سیکیورٹی سسٹم بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا خوف زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی لائک آپ ویلیو اگر دیکھیں تو یہ غیبی ویلیو جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا کنیکشن ہے، یا اس کی وعدوں کا یقین ہی اتنی بڑی ویلیو ہے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں ماشاء اللہ، آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ، جو آپ نے کہا کہ ابھی رحمت جس کی مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے کوئی پرائس بھی نہیں مانگ رہا ہے، صرف ایمان لے آؤ۔ امیجن کریں آپ، آنیسٹلی یہ بندہ جب آیات کو پڑھتا ہے اور مطلب کھلے دماغ سے انسان پڑھے تو انسان کو رونا آ جاتا ہے کہ وہ رحمت وہ رب العالمین کس انداز سے ہمیں بتا رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ اب اور چاہیں تو کہتے ہیں کہ میں سب کو سب ایمان مومن ہو جائے، لیکن وہ جو شیطان کا ایک چیلنج ہے، اس کو اس کے عوض دنیا میں انسان جو خود آیا اپنے فیصلے سے، اب وہ آ تو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب بھیج کے ہر طرح سے اس انسان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہے حقیقت، تمہیں معلوم نہیں ہے یہ حقیقت، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے سب چیز۔ اور جس انداز میں اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلامی کرتے ہیں نا، آنیسٹلی دل رونے کو آ جاتا ہے۔ وہی نا۔ آپ کا دنیاوی لیول پہ سوچ لیں، اگر آپ کا کوئی انسان، کوئی ٹین ایجر ہے بہت برا ہے، لیکن اس کا باپ بیٹھ کے اس کو بڑے رحمدلی سے سمجھا رہا ہے، جب اس کو سمجھ میں آنا شروع ہوگا کہ پھر وہ آنیسٹلی اگر اس کے دل میں ذرا سا بھی ہوگا نا تو وہ رونا شروع ہو جائے گا کہ میرا باپ مجھ سے اتنا محبت کرتا ہے، میرے لیے اس نے اتنا ٹائم اسپینڈ کیا، میرے لیے اس نے یہ کیا، میرے لیے کہ میں سمجھ جاؤں اس بات کو۔ وہ پھر پلٹے گا تو پلٹے گا، لیکن وہ اپنے باپ کا یہ رویہ دیکھ کے اس کو خون کے آنسو رو جائے گا، اس لیے یہ جو اللہ کی آیتیں پڑھ کے نا انسان خون کے آنسو رونے کو دل چاہتا ہے کہ وہ کس شدت سے ہمیں کنونس کر رہے ہیں کہ ادھر آؤ۔ ماشاء اللہ praise God۔ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ عطا فرمائے۔ کوئی غلطی ہو گئی ہو سمجھ بوجھ میں میری تو معاف کر دیں میرے مالک، اور ہمارے علم کو بڑھا دیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور صحیح پراپر نالج قرآن کا ہمیشہ عطا فرمائے۔ اگر کوئی اور سوال نہیں ہے اور کامنٹ نہیں ہے تو پھر آج کی قرآن اسٹڈی کو ہم یہیں پہ ریپ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اوکے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔